बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि जो है वो हमने लास्ट अपने लेक्चर में हमने जो है वो हिजरत हबशा के जो है ना वो साकुस्पा के बारे में बात की थी। और आज की लेक्चर में हम जो है वो माँ जी के ऊपर सबक नंबर जो आपका 4 है, माँ जी सेकंड ईयर का न्यू सिलेबस उर्दू का, माँ जी जो कहानी है जिसने कुदरत शहाबुल्लाह ने इनको लिखा है, इसको देखेंगे कि इसमें माँ जी जो है लिखा है इसमें क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, क्या इसमें चीज़ है। ठीक है, उनकी जो खसूसियात हैं या जो जज्बा एहतराम है एक माँ के बारे में, वो सारा जो है ना वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका हिस्सा नसर का सबक नंबर 4 है, आपकी सेकंड ईयर उर्दू न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुदरत शहाबुल्लाह गिलगत में पैदा हुए, इब्तदाई तलीम गिलगत और जम्मू कश्मीर में हासिल की, आला तलीम के लिए लाहौर आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए अंग्रेज़ी की डिग्री हासिल की। कुदरतुल्लाह शहाब ने 1941 में इंडियन सिविल सर्विस का मुकाबले का इम्तहान बड़े इम्तियाजी हैसियत में पास किया। वो रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पहले इंसान थे जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ कि पाकिस्तान के बाद शाह पाकिस्तान आ गए और बहुत ही अहम ओहदों पर जो है ना वो फाइज रहे। फिर जो है ना वो आगे बताया हुआ है, कुदरत शहाबुल्लाह ने सेक्रेटरी जनरल हुकूमत आज़ाद कश्मीर, डिप्टी कमीशन ज़िला जंग और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हुकूमत पंजाब, सेक्रेटरी इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान और सेक्रेटरी वज़ारत वज़ारत तलीम जैसे अहम अहदों पर जो है ना वो काम किया। फिर जो है वो उन्होंने जो है ना पाकिस्तान राइट गिल्ड के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया और जो मुल्क के अदीबों के लिए एक मौसर अदबी प्लेटफॉर्म साबित हुआ। कुदरत शहाबुल्लाह की अदबी ज़िंदगी का अफसाना नगारी से हुआ। इनका पहला अफसाना चंद रवायती 1938 में शाया हुआ। उसके बाद उन्होंने नफसाने लिखे जी, या खुदा, नफसाने, माँ जी, सुरखफीता और शहाबनामा वगैरह जो है वो शामिल हैं। जो है वो आगे उन्हीं के ही मतलब जो माँ जी उन्होंने लिखा है, अब ये क्या चीज़ है, इसमें उन्होंने क्या चीज़ बयान की हुई है। सबसे पहले हम इसके साकुस्बाक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके जो है ना वो जो खुलासा है उसके ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे। इस तरह आज का भी जो हमारा चैप्टर है वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट कराऊंगी। और चूँकि सवाल जवाब तो आपको आने नहीं हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आप ये इसके एमसीक्यूज़ और उसके बाद जो है ना वो इसके जो इसकी ग्रामर है, जो ग्रामर कराना ज़रूरी है, ये ग्रामर आपके जो है ना वो एमसीक्यूज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो आइए चलते हैं अपने जो है वो लेक्चर की तरफ। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर जो है वो हमारा हवाला वतन है और हवाला मतन जो है वो तमाम पैराग्राफ के लिए एक जैसा है, इस वजह से आप लोग देख लें। सबक का नाम माँ जी आएगा, मुसन्नफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब और किताब का नाम क्या है, शहाबनामा। मतलब शहाबनामा से माँ जी का जो है सबक लिया गया। अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ की बात हो रही है। अब भारत क्या है जी, माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया आबाद हो रहा था, पंजाब की हर कस्बे से गरीब अलहाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जोग दर जोग खिंच चले आ रहे थे। और हरफ आम में लायलपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त होगी। मतलब कि अब यहाँ पर माँ जी का जिक्र है, वो क्यों जिक्र है वो आगे हम देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी में गरीब अलहाल, गरीब लोग जिनकी माली हालत ख़राब हो, जोग दर जोग ग्रोह के ग्रोह खिंच चले आना, माइल होना, सफ़र करके आना। हरफ आम में, आम ज़ुबान में, बार का इलाका, दो दरियाओं के दरमियानी इलाके की जो ऊंची ज़मीन होती है ना, हम उसको कहते हैं बार का इलाका। और बिल्कुल ठीक है कि लायलपुर चूँकि फैसलाबाद को कहा जाता है और फैसलाबाद माशाल्लाह जो है ना वो ऊंचा जो है ना वो सारे ओवरऑल जो है ना वो पंजाब में से माशाल्लाह ऊंचा है। ये यहाँ पर जो है ना पानी नहीं ठहरता, इस वजह से उसको ना बार का इलाका कहा जाता है, झंग को भी, सरगोदा को भी। ठीक है, उसके बाद आगे सदी का, आगे पिछली सदी को कहते हैं, यहाँ से मुराद 19वीं सदी का जो है ना वो आखिरी हिस्सा है। अब इसका सियाको सबाक क्या है कि इस पैराग्राफ का बिल्कुल जो है ना माँ जी का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा बयान किया गया है और मुसन्नफ़ कुदरतुल्लाह शहाब ने सबक में अपनी वालदा मोहतरमा की सादगी, दरवेशी, कुर्बानी और ममता के सच्चे जज्बों को बयान किया है। इस पैराग्राफ में मुसन्नफ़ में माँ जी की पैदाइश के दौर का नक्शा खींच रहे हैं, मगर जब अंग्रेज़ दौर हुकूमत में पंजाब के नए ज़िला आबाद किए जा रहे थे। तर्शीह में कहते हैं कि इस पैराग्राफ में मुसन्नफ़ बताते हैं कि पुराने वक्तों में आम तौर पर लोगों को अपनी पैदाइश का दुरुस्त साल याद नहीं होता था। इस तरह माँ जी की भी कोई पैदाइश का तारीख़ याद नहीं थी। मुसन्नफ़ कहते हैं कि एक तारीख़ी वाक़े से अंदाज़ा लगाते हैं कि जब लायलपुर मतलब मौजूदा जो फैसलाबाद है अभी नया बन रहा था, तो वहाँ काश्तकारी के लिए ज़मीनें दी जा रही थीं। तो पंजाब भर से गरीब लोग अपनी गुर्बत दूर करने की उम्मीद में वहाँ हिजरत कर रहे थे। इस इलाके को आमतौर पर बार कहा जाता था क्योंकि बाद हिजरत और आबादकारी के वक्त मेरी माँ
ماجی کی عمر لگ بھگ 10 یا 12 سال تھی، اور اس تاریخی واقعے کے حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماجی 19ویں صدی کے آخری 15 سالوں یعنی 1885 سے 1890 کے درمیان جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہوں گی. مطلب خود ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا. پیراگراف نمبر 2 ہے ماجی کا آبائی وطن تحصیل روڈپور ضلع انبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا. والدین کے پاس چند ایکڑ عرضی تھی، مطلب زمین تھی. ان دونوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی. نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی. روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے. نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا معلوم نہ ہو سکا کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا ختم کرنا چاہیے. لیکن انجام کا صبر شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی کی مزدوری کرنے لگے. مطلب انہوں نے چونکہ یہ مانا جاتا، بلکہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ اتنے سادہ تھے کہ ان کو آج کل کی چلاکیوں کا ان کو نہیں پتہ تھا. وہ بہت سادہ دل تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے. آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے ہی سادہ اور بڑے سادگی پسند وہ لوگ تھے. تو یہاں پر مشکل الفاظ کی معنی آبائی وطن وہ جگہ جہاں آباء و اجداد یا بزرگ رہتے ہوں. اراضی مطلب زمین. ضم ہو جانا شامل ہو جانا یا کٹ جانا. حاکم افسر. معاوضہ بدلہ. سیدھے آدمی بہت معصوم. انجام کار آخرکار. صبر و شکر کے ساتھ حالات کو دیکھ کر اللہ کی رضا کو مان کر بیٹھ جانا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ساق و سباق، میں نے آپ کو بتایا کہ ساق و سباق وہ ہوتا ہے جو پیراگراف کے پہلے پیراگراف کے بارے بتاتا ہے کہ بیسیکلی آپ اس کہانی کا پہلے کیا ہے اور تشریح میں اس کا اگلا بتاتے ہیں کہ اب وہ کیا بتانے جا رہے ہیں. تو مصنف اپنی والدہ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب کہ ان کے جو نانا ہیں ان کے پاس کچھ زمین تھی اور نہر کے وہاں سے نا انگریزی حکومت وہاں دریائے ستلج سے نہر سرہند نکال رہی تھی. تو نہر کے راستے مصنف کے نانا کی تھوڑی سی زمین بھی آ گئی اور سرکاری طور پر نہر کی کھدائی میں وہ شامل ہو گئی. حکومت کی طرف سے متاثرہ کسانوں کو زمین کی معاوضے دی جا رہے تھے، لیکن نانا اتنے بھولے تھے، اتنے نادان تھے کہ وہ معاوضے کے لیے شہر بھی گئے، لیکن اتنے سیدھے تھے کہ کسی سے پوچھ بھی نہ سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے. آخرکار انہوں نے وہ رقم لینے کے لیے بھاگ دوڑ چھوڑ دی اور اللہ کے نظام میں شامل ہو کر نہر کی کھدائی میں جو ہے نا وہ شروع ہو گئے. کہ اب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اگر اللہ کی اس میں بہتری ہے تو اسی میں صحیح. وہ دوبارہ جو ہے نا وہ نہر کی کھدائی میں لگ گئے اپنی زمین کا جو ہے نا معاوضہ چھوڑ کر. آگے پیراگراف نمبر 3 ہے انہی دنوں پرچہ لگا کہ باہر میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آبادکاروں کو زمین مل رہی ہے. نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ، مطلب فیصل آباد آ گئے. سواری کی توفیق نہ تھی، مطلب کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ سواری کرا سکتے، اس لیے باپائدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدل چل کھڑے ہوئے. رستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے نانا جی. جگہ جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں. مطلب کہ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ رستے میں وہ کام کرتے جاتے اور اسی کام سے جو پیسے ملتے انہی سے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ کھلا دیتے. تو نانی اور ماں جی کسی سود کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش یا دیواریں لیپ دیتی. لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا. جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ کر دنوں کی منزل جو ہے نا وہ ہفتے میں طے کرتے تھے. بالکل ایسے ہوتا تھا، کوئی اتنی سواری عام نہیں تھی. لوگ جو ہے نا وہ چل کر سفر کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ستاروں کے تھرو ستاروں کی منزلوں کو طے کر کے لوگ سفر کرتے تھے. ابھی وہ نقشے وغیرہ بنے، پہلے نقشے کا اتنا کوئی رواج نہیں تھا. پرچہ لگا، خبر ملی، آباد کاروں بسنے والے لوگ، کنبہ خاندان، توفیق نہ ہونا، ہمت نہ ہونا، باپائدہ پیدل چڑھنا، کلی کا کام، بوجھ یا سامان اٹھانے کا کام، ٹال وہ جگہ جہاں جلانے کی لکڑیاں بکتی ہیں، لکڑیاں چھیننا، لکڑیوں کو ٹکڑے کرنا، سوت کاٹنا، چرخے پر کپاس سے دھاگا بنانا، لیپ دینا، مٹی اور گوبر کا مکسچر بنانا. بھٹکتے تھے، راستہ بھول جاتے تھے. ساق و سباق وہی چیز جو اس سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ جو نانا جی ہے وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح میں جو چیز میں نے آپ کو عبارت میں بتائی ہے وہی چیز آپ کھل کے اپنے لفظوں میں جب آپ بیان کر دو گے تو آپ کی کیا بن جائے گی، آپ کی تشریح بن جائے گی. ذرا اس کو تفصیل سے تسلی سے بتا دینا کہ مصنف بتاتے ہیں کہ نانا جی روپڑ میں نہر کی کھدائی کا. روپڑ ایک کہہ لیں کہ ایک شہر، ایک جگہ ہے جہاں وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جب انہیں یہ خبر ملی کہ اب فیصل آباد میں جگہ مل رہی ہے تو اپنے خاندان کو لے کر وہ چل پڑے. اور رستے میں چونکہ پیسے نہیں تھے تو پیسے کے لیے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے کہ کبھی کوئی کلی کا کام کرتے، کوئی کبات سود دیتی، کوئی کچھ کرتا. اور اس طرح جب محنت مزدوری کرتے کرتے وہ انہوں نے سفر جو ہے نا وہ شروع کیا. دنوں کا سفر وہ ہفتوں میں اور ہفتوں کا سفر جو ہے نا وہ مہینوں میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں مصنف وہی بات آ گئی. حوالہ متن میں آپ لوگ سبق کا نام، مصنف کا نام اور جس کتاب سے یہ کہانی لی گئی ہے وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے. جہاں پر ہم نے جو ہے نا وہی بھی پیراگراف نمبر 3 کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کریں گے پیراگراف نمبر 4.
ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر آپ لوگ جو ہے نا وہ 4 کریں گے. یہاں پر میں اس کو مینشن کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اس کو لکھیں گے پیراگراف نمبر 4. ٹھیک ہے, سو آگے چلتے ہیں ہم جی پیراگراف نمبر 4 کی طرف. اب عبارت یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد وہ جڑامالہ پہنچے. پایا پادا چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کی جسم نے ڈھال ہو چکے اور پان سوجے ہوئے تھے. یہاں پر چند ماہ قیام کیا. نانا جی دن بھر غلہ منڈی بوریاں اٹھانے کا کام کرتے. نانی چرخہ کات کا سود بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی, جبکہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا. اور انہی دنوں بقرہ عید کا تہوار ہے. نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے. انہوں نے ماں جی کو 3 روپے جو 3 آنے جو ہے وہ بطور عیدی دی, اور زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ میں پیسے آئے. انہوں نے سوچا, بہت سوچا, لیکن اس رقم کا کوئی مصروف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا. مصرف کہ بیسیکلی وہ 3 آنے ان کو ملے ہیں, وہ ان کا کیا کریں گی. ٹھیک ہے, یہ اس کے جو ہے نا وہ الفاظ مانی ہیں, یہ آپ لوگ دیکھ لیں. مصرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانے کی جگہ. ساق و سباق میں وہی چیز آ گئی جی. پہلے پیراگراف ابتدائی حصہ انہوں نے دیکھا کہ پچھلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ نانا جی جو ہے نا وہ پیدل ہی ہجرت کرنا شروع ہو گئے. اور اس پیراگراف میں آپ لوگ یہ پڑھیں گے کچھ جڑامالہ پہنچے اور وہاں کی کٹھن زندگی اور ماں جی کو زندگی پہلی بار ملنے والی عیدی کا تذکرہ ہے کہ جب پہلی بار عیدی ملی تو ان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ کہاں پر اور کیسے اڑائیں. اتنی وہ معصوم اور اتنی وہ ماں جی سادہ تھی, ان کو نہیں پتہ لگا کہ وہ 3 آنوں کا جو ہے نا وہ کیا کریں گی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پیراگراف نمبر جو ہے نا وہ 5 ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر میں مینشن بھی کر دیتی ہوں پیراگراف نمبر 5. ٹھیک ہے, سو یہاں پر جو ہے وہ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ہماری. یہ بیٹے جی پیراگراف نمبر 5 ہے. میں نے 52 یہاں پر لکھا ہوا, میں نا ذرا 2 کو ریموو کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی دیکھ. پیراگراف نمبر 5 ہے. اب عبارت کیا ہے جی. وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے قریب لگ رہی تھی ماں جی کی, لیکن ان کے نزدیک 200 روپے, 10 روپے, 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا. عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے ایک کونے میں بندھے رہے. جس روز وہ جڑامالہ سے رخصت ہو رہی تھی ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا. باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا, اور اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی. مطلب کہ اب یہ دیکھ لیں کہ جب بھی ان کو پیسے ملتے تو اس میں سے کیا کرتی کہ 11 پیسے پورے ہو جاتے تو ان 11 روپے کا وہ تیل لے کر مسجد میں بھجوا دیتی تھیں. ٹھیک ہے, اور اب آگے ان کے الفاظ, ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہے لگ بھگ تقریباً امتیاز کرنا, فرق کرنا, دوپٹے کونا, دوپٹے کا پلو. ٹھیک ہے, کہ کیا کرتی تھی جو پرانے زمانے کی عورتیں ہیں نا وہ پیسے اپنے کونے میں باندھ کے رکھتی تھی, دوپٹے کے کونے میں. رخصت ہونا, روانہ ہونا, چراغ دیا مٹی کا. ساق و سباق میں بات یہ ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف ماں جی کے دولت سے بے رغبتی, پیسوں کی پہچان نہ ہونے, ان کے دل میں جو گہرے مذہبی جزیہ خیر کا تذکرہ کر رہے ہیں. کتنے لوگ سادہ تھے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے پیسوں کو جو ہے وہ صحیح استعمال کہاں پر اور کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے, نیکسٹ اب ان کی تشریح ہے کہ مصنف اپنی ماں جی کی دنیاوی مال و دولت سے دوری کی مثال کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ 80 سال کے قریب تھی, لیکن انہوں نے پوری زندگی پیسوں کی پرواہ نہیں کی. یہاں تک کہ بڑے نوٹیں جیسے 100 نوٹوں جیسے 100, 10 یا 5, 80 روپے کے درمیان فرق کرنا بھی ان کو نہیں آتا تھا. اور وہ اپنے بچپن کا تذاکرہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ 3 آنے کی عید کئی دن تک ماں جی کے دوپٹے سے پلو سے بندھی رہی. جب جڑامالہ سے ان کا خاندان اگلے سفر کے روانہ ہونے لگا تو ماں جی نے ان پیسوں کو ایک بہترین نیک استعمال ڈھونڈا. انہوں نے یہ کیا کہ اب 3 آنوں میں سے 11 روپے کا سرسوں کا تیل خریدا اور مقامی مسجد میں ڈال دی, چراغوں میں ڈال دیا تاکہ مسجد روشن ہو سکے. اب جب بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ پیسے ہوتے تو آدھے پیسے جو ہے نا وہ مسجد کے لیے تیل خریدنے میں لگا دیتی تاکہ جو ہے نا وہ مسجد کا دیا جو ہے نا وہ جلتا رہے اور بجھے نہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پیراگراف نمبر جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے 6 کی. اس میں کہتے ہیں کہ اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کے چند چیزیں تھیں. 3 جوڑے سوتی کپڑے, 1 جوڑا دیسی چوتا اور 1 جوڑا ربڑ کے چپل, 1 کہنے کی 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے, 1 جائے نماز, 1 تسبیح اور باقی اللہ. کھانے پینے میں وہ کپڑے لیتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاجین کی. مرغوب ترین غذا مکی کی روٹی دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ ہی, باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی لیکن شوق سے نہیں. ٹھیک ہے, آگے اب یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے. اسباب دنیا, دنیا کا مال و اسباب, گنتی کی چیزیں, بہت ہی کم سامان, سوتی کپڑا, کاٹن کے سادہ
فیروزے ایک نیلے یا سبز رنگ کا قیمتی پتھر جو انگوٹھی میں لگتا ہے، باقی اللہ اللہ، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہ ہونا، بس اللہ کی ذات پر توکل۔ مرغوب ترین سب سے پسندیدہ مند بھائی۔ اب سیاق و سباق کیا کہتے ہیں کہ اس پیراگراف میں مصنف ماجی کی زاہدانہ درویشانہ زندگی، ان کی کل کائنات سما اور ان کے انتہائی سادہ کھانے پینے کے عادات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کے پاس سامان کیا تھا اور ان کے کھانے پینے کا جو انداز کیا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میری ماں جی ایک سچی درویش صفت خاتون تھی۔ اس مادی دنیا میں جہاں لوگ زیادہ سامان اور جائیداد اکٹھی کرتے، میری ماں جی کے پاس دنیاوی سامان کے نام پر صرف چند گنتی کی چیزیں تھیں۔ ان کی کل کائنات صرف ان 3 سادے کاٹن کے جوڑے اور ایک عام دیسی جوتا اور ربڑ کی چپل وغیرہ میں جو ہے نا وہ ان کی چیزیں تھیں۔ وہ بڑی قناعت پسند اور غریب مزاج تھیں۔ کپڑوں سے زیادہ سادگی ان کے کھانے میں جھلکتی تھی۔ ان کی سب سے پسندیدہ خوراک مکی کی کچی روٹی اور ساتھ میں پودینے یا دھنے کی چٹنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب انہیں کوئی بھی کبھی بھی کسی چیز کا لالچ نہیں رہا۔ آگے کہتے پیراگراف نمبر یہاں پر ہمارا 7 ہے، جو کہ میں یہاں پر مینشن بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا ہم تبھی دیکھ کر آئیں جی۔ تو یہ ہمارا جی ہے پیراگراف نمبر 7۔ یہاں پر جی تو یہ ہمارا ہے پیراگراف نمبر 7۔ یہاں پر کہتے ہیں مربع داروں کی دھوم اور رشتہ داروں کے پیامات ہم اس میں پڑھیں گے پیراگراف نمبر 7 میں۔ اس عبارت میں لائل پھل کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماجی کے لیے بے درم پیام آنے لگے، مطلب پیغام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماجی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے۔ برادری والوں پر روب گھانٹے کے لیے نانی جی نے ہر روز نئے نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دولوں کی طرح سجا کے رکھتی تھیں، اور کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماجی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی، میرا تو گاؤں میں نکلنا دوبر ہو گیا تھا، مطلب کہ اتنی وہ خوبصورت تھیں۔ پھر مربع دار وہ جن کے پاس جو ہے نا وہ زمینیں زیادہ ہوں، دھوم ہونا، بہت شہرت ہونا، پے در پہ ایک کے بعد ایک لگاتار پیام آنا، شادی کے رشتے آنا، مطلب پیغام آنا، ٹھاٹ باٹ شان و شوکت، روب گھانٹا، اپنا اثر، دوبر ہو جانا، مشکل ہو جانا۔ تو یہاں پر اب اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں جی کا جو ہے نا وہ رشتے آ رہے تھے، اور بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں سے رشتے آ رہے تھے، کیونکہ ماں جی جو ہے وہ ان کو بڑا، ان کی جو نانی ہے مطلب مصنف کی نانی ہے، وہ مصنف کی ماں کو بہت خوبصورت مطلب سجاتی ہوتی تھیں، ان کو ہمیشہ تیار کر کے رکھتی تھی، اس وجہ سے ان کے جو ہے نا بڑی خوبصورت لگتی تھیں، اور ان کے جو ہے نا وہ دور دور سے کیا آ رہے تھے، رشتے آ رہے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ماں جی بوڑھی ہو گئیں تو وہ کبھی کبھار اپنی جوانی کے ان دنوں کو یاد کر کے بڑے معصومانہ اور بڑے پیارے انداز میں فخر سے ہمیں بتایا کرتی تھی کہ بچوں، ان دنوں میری خوبصورتی اور سجاوٹ کی اتنی دھوم تھی کہ میرا تو گاؤں کی گلیوں میں نکلنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو آگے پیراگراف نمبر ہمارا بیٹے 8 ہے، ٹھیک ہے۔ 8 پیراگراف میں وہ کیا بات کرتے ہیں کہ ماں جی کی معصوم اور خواہش اور شادی کا تذاکرہ۔ اب یہاں پر کہتے جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہتی یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، اور دیکھیے کون خوش نصیبی سے بیاہ کر لے کے جائے گا، مطلب ماں جی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورت تھیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا، ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے، توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں کو ہاتھ لگا لیتی، میری نظر میں بھلا کون کیسے ہو سکتا ہے، ہاں میرے دل میں اتنی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو پڑھا لکھا ہو اور خدا کی مہربانی ہوگی، ساری عمر غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی نے اپنے ذات کے لیے پیدا کی ہوئی تھی، اور اس طرح خدا نے یوں پورا کر دیا، ان کی شادی جو ہے نا وہ عبداللہ صاحب سے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ٹھٹک کر کھڑے ہونا، یکدم رک جانا، مربع دار بڑا ذمہ دار، بیاہ کر لے جانا، شادی کر کے لے جانا، چھیڑنے کی خاطر مذاق دل لگی، توبہ توبہ پت، پنجابی کے لفظ پت یعنی بیٹا، شرمندگی اور معصومیت سے 2 حرف پڑھا لکھا، مطلب معمولی سا پڑھا لکھا ہونا بھی ان کے لیے بڑا اہمیت کا جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل تھا۔ تو سیاق و سباق میں اب جو کہ ان کی شادی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، شادی کی بات جو ڈسکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی زندگی کی واحد خواہش ہی یہی تھی کہ ان کا جو ہے نا وہ جو شوہر ان کو ملے وہ پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر شادی کا حوال بیان کیا گیا ہے، اور اب آگے جو ہے نا وہ مصنف اپنی والدہ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مصنف اپنی والدہ کی جوانی کا تذاکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گاؤں کی گلیوں سے گزرتی تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ان کی شرافت اور خوبصورتی دیکھ کر رک جاتے، اور رقص سے کہتے کہ یہ علاقے کے نامور زمیندار خیال بخش کی بیٹی جا رہی ہے، نہ جانے کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی شادی اس نیک لڑکی سے ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ماں جی بوڑھی ہوئی تو ہم ان سے پوچھے کرتے کہ آپ کے دل کی
کیا خواہش تھی کہ آپ لوگ جب اتنے بڑے بڑے آپ کے رشتے آ رہے تھے تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنی پسند کا کوئی لڑکا کیا یا نہیں. تو ماں جی شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی کہ نہیں بیٹا میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو, بس اس کے علاوہ جو ہے نا میری اور کوئی خواہش جو ہے نا وہ نہیں تھی. تو اسی دوران جو ہے نا وہ آپ کی دعا قبول اور آپ کی جو ہے نا شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی. آگے والد صاحب کا تعلیمی سفر اور ریکارڈ. اب پہلے انہوں نے ماں جی کے بارے میں بات کیا, اب جو ہے نا وہ ان کے والد کے بارے میں آگے کہ اپنے والد کے بارے میں کیا کہتے. تو آگے ڈسکس کرتے ہیں. پیراگراف نمبر ہمارا 9 ہے. کہتے ہیں ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا. وہ ایک امیر کبیر سے تھے, ان کے 5-6 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے, بے حد مفلوق الحال بھی تھے. عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں مگن تھے, اور وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے 2 سال کے امتحان 1 سال میں پاس کرتے. اور پنجاب یونیورسٹی کے میٹرکولیشن میں اول اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی میں امتحان کا ریکارڈ قائم کیا. اور مطلب یہ سچی کہانی بتا رہے ہیں جی شہاب اللہ جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں جو نے لکھی ہے اپنے ماں جی کے بارے میں. تو ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہے طوطی بولنا, بہت زیادہ شہرت ہونا, امیر کبیر, بہت زیادہ مالدار, چشم و چراغ, بیٹا یا خاندان, مفلوق الحال, بہت غریب, مطلب کہ مگن ہو جانا پوری طرح, وظیفہ تعلیمی خرچے سے ملنے والی امداد, میٹرکولیشن 10ویں کا امتحان. اب سیاق و سباق میں آپ کو پتا ہے کہ والدین کی جو ہے نا والد کی محنت اور اس کے امتحانات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور تشریح میں بھی یہی بات ہم کریں گے کہ وہ شروع سے ہی ذہین تھے, پیدائشی ذہین تھے اور امیر خاندان کے وارث تھے. اور ایک قسمت کا لکھنا ایسا ہوا کہ جب صرف 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. یتیمی کے بعد خاندان کی جائیداد اور پیسہ تقسیم ہو گیا اور وہ سخت غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو گئے. تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری, بلکہ اس چیز مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی اسکول گردی میں کارکردگی اتنی بہتر کر دی کہ انہیں اسکول میں ہر کلاس میں کیا ملتا, وظیفہ ملتا. اور اس وجہ سے انہوں نے ایک نیا تعلیمی ریکارڈ جو ہے نا وہ قائم کر دیا. اب پیراگراف نمبر یہاں پر 10 ہے, جس میں بات کریں گے جی تاریخ علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی توجہ کا حامل. اس عبارت میں بات کرتے ہیں. کہتی اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی, جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے. انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلایا. یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہی انگریزی, عربی, فلسفہ, حساب کے لیکچرر ہو گئے. سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمت پر جائیں. چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا اور انگلستان جا کر ICS کے جو امتحان میں شریک ہوں. اور پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کر کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے. عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولدیہ جنس منع کر دیا اور عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ بھی واپس کر دیا. اب مشکل الفاظ کے معنی اڑتے اڑتے خبر پہنچنا, افواہ یا چرچا, منشی کارندہ, رنگ نکالنا, اپنی صلاحیت دکھانا, دھن ہونا, سچی لگن ہونا, انگلستان, برطانیہ وغیرہ. ٹھیک ہے. CSS پرانے دور کا سب سے بڑا امتحان, جیسے کہ انڈین سول سروس ICS ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو CSS ہے تو تب جو ICS مانا جاتا تھا. سیاق و سباق میں وہی بات آ گئی کہ آپ نے جو نا پہلے جو پچھلے پیراگراف میں جو چیز بیان کی گئی وہ آپ نے اس پیراگراف میں بتانی ہے. اب تشریح میں کہتے ہیں مصنف بتاتے ہیں کہ جب ان کے والد نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو یہ خبر برصغیر کے مسلمانوں کے سب سے بڑے تعلیمی رہنما سر سید احمد خان تک بھی پہنچ گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ چونکہ وہ مسلم کالج بنا چکے تھے تو انہوں نے مسلمان ذہین بچوں کی تلاش میں رہتے تھے. تو انہوں نے فوراً اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ منشی کو جو ہے نا اس کو بلا کر لے کر آؤ. عبداللہ کو اس کو وظیفہ دیا اور کہا کہ تم جو ہے نا وہ امتحان پاس کرو. اور چھوٹی سی عمر میں مطلب وہ کیا ہو گئے کہ مقرر ہو گئے, لیکچر مقرر ہو گئے تھے. تو سر سید احمد خان کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ مسلمان پڑھ لکھ انگریزی حکومت کے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہوں. تو مسلمانوں کو سیاسی جو روب ہے وہ قائم ہوا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کی قابل دیکھ کر انہیں حکومت کی طرف سے بڑا تعلیمی وظیفہ دلوایا. لیکن جو بڑے بزرگ تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو سمندر پار جاتے واپس نہیں آتا. تو ان کی ماں کی فرمانبرداری کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا وہ لندن جانے کا موقع جو ہے نا وہ گنوا دیا, ٹھکرا دیا, واپس آ گئے. پھر آگے یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ نیکسٹ پیراگراف ہے جی, پیراگراف نمبر 11. ٹھیک ہے. جس میں منگنی اور میلے میں 11 پیسے کا تاریخی واقعہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اس کو ایڈ کریں گے پیراگراف نمبر 11. پیراگراف نمبر 11. ٹھیک ہے. 2 لکھا جا رہا ہے, سوری, پیراگراف نمبر 11. تو یہاں پر کہتے جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی ان دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے. منگنی کے بعد ایک روز ماں جی نے اپنے سہیلوں کے پاس گاؤں والے میلے دیکھنے گئی تو وہاں عبداللہ صاحب پہنچ گئے.
ماں جی کی سہیلیوں انہوں نے گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھاڑ کر کے ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے. عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بہت روپے پیش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بہت اصرار بڑا تو مجبور ماں جی نے 11 پیسے کی فرمائش کی. تو اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گے؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی. انٹرسٹنگ کہانی ہے. ماں جی نے جواب دے دیا. تو یہاں پر سنجوگ نصیب دلہن نہیں بہی جانے والی لڑکی دانستہ جان بوجھ کر اصرار جو ہے نا وہ ضد کرنا. تو یہاں پر اب سیاق و سباق میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بڑا وظیفہ ٹھکرا دیا اور پھر اس کے بعد ماں جی نے پیسوں کو جو ہے نا ان سے مانگا. تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں آپ ہمیں صرف 11 پیسے دے دیں. تو عبداللہ نے کہا کہ 11 پیسے کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نام کے نا مسجد میں پیسے ڈالوں گی. باقی سہیلیوں نے 5-5 روپے لیے لیکن ماں جی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. تو یہ چیز اس کی تشریح میں جو ہے نا بیان کی گئی ہے. اب آگے جو ہے وہ پیراگراف نمبر 12 یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال کا نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا. ماں جی خود ہی تو کیا کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی. لیکن اگر صبر و شکر تسلیم رضا کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ ہیں, کتنے غم نظر آتے ہیں. میاں نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے. 2 بیٹیوں کی شادی کچھ عرصہ بعد وہ یہ کہ دیگرے فوت ہو گئیں. سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا. کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ ماں مال تھا لے لیا, لیکن وہ اکیلے چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا کرتی ہوں گی. تو یہاں پر یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. سیاق و سباق ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ماں جی کی ازواجی زندگی کی کہ ماں کی قربانی اور جوان اولاد کے بچھڑنے پر ان کے دل پر لگنے والے گہرے زخموں صابرانہ رویہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ماں بننے پر جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا. اللہ تعالیٰ نے ماں جی کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی تھی, لیکن ان کی زندگی میں ہی 2 جوان بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی کہ دیگرے وفات پا گئیں. مطلب ماں جی کی بیٹیاں وفات پا گئیں, جو کسی بھی ماں کے کمر توڑنے والا حوصلہ بڑا صدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ان کی سب سے بڑا بیٹا جو ان کی آنکھوں کو تارا تھا وہ انگلستان گیا پڑھائی کے لیے, لیکن وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. تو جب بڑے بیٹے کی خبر آئی تو صابرہ ماں رو پڑی. رو پیٹنے کی بجائے انتہائی درویشانہ انداز میں کہا کہ جس اللہ کا مال تھا تو اللہ لے گئے. مطلب اس فیصلے پر مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے تو وہ تسلی دے دی, لیکن ایک ماں کا دل تو ماں کا دل ہی ہوتا ہے. تو وہ راتوں کو روتی ہوتی تھی مگر پھر بھی انہوں نے جو ہے نا شکوہ نہیں آنے دیا. پھر یہاں پر پیراگراف نمبر 13 ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی. سحر پہر کا وقت تھا. عبداللہ صاحب زمان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول تکیہ لگا کر نیم دراز تھے اور ماں جی پانتنی بیٹھی چاقو سے گنے کاٹ کر کے دے رہی تھی. وہ مزے سے گنا چوس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے اور پھر یاقوت سنجیدہ کہنے لگے کہ بھگوان شادی سے پہلے میں نے تمہیں 11 روپے دیے تھے, کیا تم ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ تو ماں جی نے نہیں دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا, گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئی. تو لیکن قضا و قدر کے یہی بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا. جب ماں نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں گاؤ لیے سو رہے تھے. نہ سن سکوں. سو یہاں پر قضائے قدرت موت زندگی کا اعلیٰ فیصلہ. بھگوان قسمت والی پانتی چارپائی کا وہ تھا جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں اور کاش گنے کا پھل. ٹھیک ہے. نہ سن سکوں پنجابی جملہ یعنی کہ اب یہ کبھی اٹھ نہیں سکیں کہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. سیاق و سباق میں وہی چیز آپ بیان کریں گے کہ کیا ہوا 1-2 لائنوں میں, اس کے بعد پھر آپ تشریح بتائیں گے کہ تشریح میں آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کھول کے بیان کر دینا ہے کہ انہوں نے عبارت میں کیا چیز مانگی ہے. تشریح میں آپ لوگ جو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی ہیں آپ نے یہ والے معنی تشریح میں لگا کر اس کو ایزی کر کے بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا وہ پیراگراف ہے جی والد صاحب کا انتقال اور ماں جی کا صبر. تو یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر جو ہے نا وہ 14 ہے. ٹھیک ہے. 41 لکھ چکی ہوں لیکن یہاں پر پیراگراف ہے ہمارا جی 14. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ماں جی نے بہتر بلایا ہلایا چمکارا, لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے کہ جس سے بیداری قیامت تک ممکن نہیں تھی. تو ماں جی نے باقا ماندے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے سے لگایا اور تلقین کی رو مت, تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے, اب رو مت, ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی. تو خود تو چلے گئے لیکن جب اپنے بچوں کے لیے ایک سوال نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے
عقیدت کے بیابان میں سرگرداں تھے. مشکل الفاظ کی معنی ہے، ان کو دیکھ لیجیے گا. مشکل الفاظ کی معنی کے بعد یہاں پر ہمارا سیاق و سباق ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سیاق و سباق میں آپ نے کیا بیان کرنا ہے. تشریح میں ہے تو آپ لوگوں نے تشریح کو ذرا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ ایسے قیامت خیز وقت میں بھی ماں جی نے اپنے روایتی صبر اور درویشی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اپنے پیچھے رہ جانے والے 2 بیٹوں اور ایک بیٹے کو گلے سے لگا نصیحت کی کہ پیارے بچوں اب آپ نے رونا نہیں ہے، رونا بند کر لو، کیونکہ تمہارے والد نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے اور دنیا سے بڑی راحت اور آرام کے ساتھ رخصت ہوئے. اگر اب تم رو گئے تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے اللہ کے رضا پر راضی ہو جاؤ. ان دا لاسٹ پیراگراف از 15. تو یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ بتایا ہوا ہے کہ ماں جی کی یاد اور دنیا کا تضاد. اب ماں جی کی یاد میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن وجد کا ملا پریشان ہوتا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا اور تیل کی قیمت تھوڑی ہو گئی ہے. تو ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی، لیکن کھانے والے درویش کہتے ہیں کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے. تو ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر وہ رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ضبط کیا جائے خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا. تو سیاق و سباق میں بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز بیان کرنی ہے. ورڈز میننگ آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تشریح ہے تو تشریح کو دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ جب وہ چیزیں جو ماں جی کرتی ہوتی تھی اگر وہ بھی ہم کریں تو سب نے جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ یہ تو جو ہے نا کوئی ہے جو ہے نا یہ مطلب کہ ابھی اس دور میں جو ہے نا وہ 11 روپے دے رہے ہیں، حالانکہ اب تو بجلی آ گئی ہے. تو اس کے بعد اگر ان کا کھانا فیوریٹ دیا جائے تو سب نے کہنا کہ یہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ہوگا، اس طرح پریشان ہو جائیں گے سارے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مصنف کہتا ہے کہ مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اچھے اچھے کھانوں سے جیسے بریانی پلاؤ اور زردے کا انتظام ہونا چاہیے. تو دنیا اب صرف یہ چیز کو دیکھتی، روح کی سادگی کو کوئی نہیں جو پہچانتا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آئی تھنک اچھے طریقے سے آپ کو سیاق و سباق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے اس کا خلاصہ ہے تو سیاق و سباق میں تو آپ نے پوری کہانی جان لی ہوگی. تو یہ آپ کا یہ خلاصہ ہے جو 10 نمبر کا آپ کو آئے گا، تو اس کو دیکھ لیں آپ لوگ ذرا. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 4 جو ہے نا وہ اس کے پیراگرافس ہیں. اتنا ہی خلاصہ کافی ہوتا ہے. جب آپ لوگ اس کو کاپی پہ لکھو گے یا رجسٹر پہ تو آپ لوگوں کا یہ 1.5 یا 2 پیجز کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو سارا ہم نے ادھر سیاق و سباق میں پڑھا ہے وہی اگر آپ لوگ ملا کر لکھ دیں تو آپ کا خلاصہ بھی آٹومیٹکلی ہو جائے گا، آپ کو الگ سے یاد کرنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو بیٹے ان سب چیزوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتا دینا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے فار ناؤ.